मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद। एक पूरा प्रोटोकॉल है, उनका एक सिस्टम है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए तो हमारे साथ आने वाले पेश आमदा मामलात और मसाइल को भी अल्लाह ताला ने खुद वाज़ेह फरमा दिया। उसमें जैसे इसके औक़ात हैं तो वक्त की तायीन फरमा दी, सहरी की, इफ्तारी की। इसी तरह हमारी बीमारी हो या कुछ हो तो उसके लिए अल्लाह ताला ने अहकामात नाज़िल फरमाए। तो आज मैं उसमें से दो तीन बुनियादी और ज़रूरी चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, जिसमें कि हमसे बस औक़ात सुस्ती हो जाती है और हमें इल्म नहीं होता। इनमें से एक ये है कि इंसान अगर ऐसे सफ़र पर हो कि जो सफ़र शरई बनता हो, यानी तकरीबन 78 किलोमीटर जो है वो इंसान जहाँ से चल रहा है, जहाँ पहुँच रहा है, ये सफ़र का दौरानिया हो, और जहाँ जाना है वहाँ उसने 15 दिन से कम ठहरने की नीयत की हो, तो इस सूरत में ये मुसाफिर शरई शुमार होता है। और ये अगर मुश्किल महसूस करे तो उसको रोज़ा पोस्टपोन करने की इजाज़त होती है, यानी वो बाद में रख, माफ़ नहीं है, क़ज़ा कर सकता है, यानी बाद में रख सकता है, इसकी इजाज़त दी गई है। और अगर सफ़र इससे कम है तो उस सूरत में फिर इजाज़त नहीं होगी, उसको बर वक़्त जो है वो अपनी जगह हाज़िर रहकर रोज़े को मुकम्मल करना होगा। लेकिन इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वअन तसूमू खैरुल लकुम, कि अगर तुम रोज़ा रख लेते हो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। लिहाज़ा हत्तुल इम्कान जो है वो रोज़ा रख ही लेना चाहिए। इल्ला ये है कि कोई बहुत मुश्किल वाला सफ़र हो तो फिर उसमें थोड़ी-सी गुंजाइश हो। दूसरा, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने साथ ये भी फरमाया कि अगर तुम में से कोई बीमार हो तो वो भी रोज़े को पोस्टपोन कर सकता है। कभी ऐसा हो जाता है इंसान पर, ऐसी बुखार, बीमारी, तकलीफ, ऑपरेशन, कोई ऐसी कैफियत, अचानक हादसा या कुछ भी, तो उस सूरत में जो है वो रोज़ा बाद में रख ले, रमज़ान शरीफ गुज़रने के बाद। आजकल इस हवाले से काफ़ी सारे मसाइल और मामलात पेश आ रहे हैं कि बाज़ दफ़ा कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि इंसान वैसे सेहतमंद होता है, उसका आना-जाना, खाना-पीना वैसे बेहतरीन चल रहा होता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके साथ कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी के सारे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब वो मस्जिद में नमाज़ के लिए आते हैं तो उस वक़्त वो कहते हैं कि कुर्सी ले आओ, मैंने कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़नी है। देखने में बस औक़ात लगता है कि इसको क्या हुआ? तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि ख़ालिक़ हैं और साथ-साथ जो हैं वो अरहमुर राहिमीन भी हैं, तो हमें मजबूरियाँ देते हैं तो मजबूरियों का लिहाज़ भी करते हैं। इसलिए अगर फ़र्ज़ कर लें ऐसी बीमारी है जैसे साँस की तकलीफ़ होती है बसों औक़ात, और साँस का ये मसला है कि भई उन लोगों ने वो इन्हेलर वग़ैरह इंजेक्ट करना होता है, अगर वो नहीं स्प्रे करते तो साँस उखड़ने लगता है, टूटने लगता है। ये शुगर बसों औक़ात इस लेवल पर है, और इसी तरह बाज़ ऐसे बीमारियाँ हैं कि वो ठीक वक़्त के बाद वो एक खुराक उनको लेनी होती है। बहरहाल वक़्ती बीमारी हो या लंबी बीमारी हो, दोनों सूरतों में अगर ऐसा डॉक्टर जो माहिर भी हो और दीनदार भी हो, वो ये राय दे दे कि आपके लिए रोज़ा रखना बीमारी को सख्त कर देगा या बीमारी को लंबा कर देगा, फ़ुक़हा इसको इम्तिदाद मर्ज़ और इश्तिदाद मर्ज़ से ताबीर करते हैं, तो वो रोज़ा जो है उस वक़्त छोड़ सकता है, बाद में उसकी आसान वक़्त में क़ज़ा करनी हो। एक बीमारी की कैफ़ियत या बुढ़ापे की हालत ऐसी भी है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, कि वो लोग जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, वो फिर फ़िदिया अदा कर दें। तो ये या तो ऐसा बुढ़ापा है कि जो जिसको शेख़ फ़ानी कहा जाता है, यानी वो बस में नहीं है, रोज़ा रखा ही नहीं जा सकता, पूरा होता ही नहीं है। तो या फिर इस तरह की कोई बीमारी है कि जो इतनी तवील हो कि बस उसने बीमारी बन गई है, उसने रहना ही रहना। आगे चलकर करीब-करीब ऐसा कोई चांस नहीं होता कि इंसान जो है वो सेहतमंद हो जाएगा, रोज़ा रख लेगा।
اور ایسا بس اوقات ہمارے گھروں میں بہت سارے ضعیف والدین ہوتے ہیں، دادی دادا ہوتے ہیں، نانی نانا ہوتے ہیں، یا ماں کی نانی ہوتی ہے، یا اپنے ابا کا دادا ہوتا ہے، اور یا پھر اسی طرح جیتے جی ہمارے صحت مند لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی بیماری ہوتی ہے تو وغیرہ، ان کے لیے پھر فدیہ ہے، اور فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہے جتنا کہ ایک بندے کا صدقۃ الفطر ہوتا ہے، تو وہ اس کا ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور روزے کے اجر اور ثواب کے قبول فرما لے گا۔ اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری آئی، جیسے شدید بخار آیا یا پیٹ کی تکلیف ہوئی وغیرہ، اور ہمارے آدمی نے سوچا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کبھی کبھی ایسے موقع پر بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو کہ میں نے روزے کو پوسٹ پون کیا ہے، تو کیا میرا اس روزے کو مؤخر کرنا، لیٹ کرنا، تو کفارے یا فدیے کا باعث نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ جو کہ خود نہیں کر رہے، من جانب اللہ ہو رہا ہے، تو اس پر اللہ سے توفیق اور ہمت اور دعا مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ لیکن جو روزہ مثال کے طور پر رمضان کے درمیان میں نہیں رکھا گیا اور ہم نے شوال میں رکھنا ہے، تو اس کا کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ یا فدیہ اس روزے کا ہے کہ جو ہم سے رہ گیا، رہتا ہی گیا اور امید نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کفارہ ادا کر دے گا تو وہ قائم مقام ہو جائے گا۔ پھر فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض بعد میں اتنا صحت مند ہو جائے کہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، تو اب وہ روزہ رکھ لے، اور جو فدیہ ادا کیا تھا وہ بطور اجر و ثواب اس کو نامہ اعمال میں جمع ہو۔ بہرحال انسان کو جب اللہ تعالیٰ صحت دے تو وہ دعا کی حد تک، ہمت اور کوشش کی حد تک یہ سوچے کہ انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے، سانس میں سانس ہے، تو جو بھی رمضان آئے گا وہ خالی نہیں جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نیت اور ہمت کی برکت سے بس اوقات ہمیں صحت مند رکھتے ہیں، اور انسان بڑی عمر میں جا کر بھی آخری رمضان میں بھی روزے میں ہوتا ہے، اس سے روزہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس سے کوئی روزہ ٹوٹا نہیں ہوتا۔ ایک اہم مسئلہ روزے کے ٹوٹ جانے کا ہے یا روزہ توڑ دینے کا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کو قے آ جاتی ہے، تو وومٹنگ ہو جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ الٹی آنے سے وہ کم ہو زیادہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک صورت ہے کہ بالفرض انسان کے حلق میں یا منہ میں الٹی کا مواد آیا اور اس نے واپس جو ہے نگل لیا، بس عموماً ایسا کوئی کرتا نہیں ہے اور ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو، وہ قے روزہ توڑتی ہے۔ عام طور پر ہم قے کرتے ہیں تو کر دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں، تو وہ روزے کو نہیں توڑتی۔ اور کبھی کبھی روزے سحری کے بعد ہی ایسی کیفیت بن جاتی ہے معدے کی، ہم نے کبھی افطاری پچھلی بہت زیادہ کر لی، پھر سحری بھی کر لی، رات کو بھی کھا لیا، تو اس صورت میں سینے پر بوجھ اور وہ قے وغیرہ آ جاتی ہے، اور صبح سویرے ہی ہمیں بس اوقات محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج دن کیسا جائے گا، تو وہ چل جاتا ہے۔ اور عموماً اللہ تعالیٰ نے روزے میں تاثیر رکھی ہے کہ انسان ہمت بھی پکڑتا ہے اور صحت بھی ہوتی ہے۔ لیکن آخری آپشن یہ ہے کہ بھئی اگر بالفرض کوئی بیماری آ گئی تو انسان انجیکشن لگوا لے گوشت کے اندر، اس کا اثر ہوگا اور اس کے نتیجے میں بخار یا ایسی کیفیت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے کھا لیتا ہے، یا خدا نہ خواستہ جان بوجھ کے پی لیتا ہے، یا تیسرا کام جو روزے کی حالت میں منع ہے وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں ایک ساتھ ملاپ، تو یہ چونکہ حرام ہے، روزہ توڑنے والا ہے، لیکن اگر بالفرض جو ہے اس کی کیفیت آ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ ہوگا، اور رمضان شریف گزرنے کے بعد ایک تو اس ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 60 روزے لگاتار 60 روزے، جس میں کوئی ناغہ نہ ہو، کوئی چھٹی نہ ہو، اور اس کے اندر عید وغیرہ بھی نہ آتی ہو، تو وہ کفارہ جو ہے وہ روزے 60 روزے پورے کرنے، تو گویا وہ 61 روزے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اگر کبھی بالفرض ایسی صورتحال بن جائے تو پھر اس وقت کسی عالم سے رجوع کر کے معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ صورت بن گئی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میاں بیوی ہونے کے ناطے سے انسان کے ذہن میں لحاظ ہو کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے تو رکھ لیا ہے،
اب قصدن جو ہے وہ اپنا بستر اور کمرہ اور یہ چیزیں اس طرح رکھے جیسا کہ وہ شخص جو ہے وہ مسجد میں آ گیا ہے تو اللہ کے روزے میں آ گیا ہے، یا جیسے اللہ کے گھر میں آ گیا، تو وہ احتیاطاً جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نارمل حالات سے دور کر لے۔ اور اسی طرح اگر گھر والے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ خود روزے سے ہیں، ان کا شوہر بھی روزے، اب اس دوران جو ہے وہ ایسی بات چیت، ایسی گفتگو یا قریب آنا، پاس بیٹھنا ایسا نہ کرے، ورنہ یہ چیزیں جو ہے وہ آگے کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، اور شیطان جو ہے اور ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں ایسے موقع پر اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ زیادہ ذہن میں لے آتا ہے۔ لہٰذا جب روزے کی نیت کر لی تو سمجھو کہ ہم اللہ کے گھر چلے گئے، تو پھر انشاءاللہ روزہ ہمارا بچ جائے گا۔ تو بہرحال یہ البتہ آنکھ میں سرما لگانا ہو یا مسواک کرنا ہو، سر پہ تیل لگانا ہو، نہانا ہو، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روزے کو توڑتی نہیں۔ روزے کے اندر ایک بہت بڑا جو اللہ نے عمل رکھا ہے وہ ہے آخری عشرے کے اعتکاف کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا اور ہمیشہ فرمایا، اور 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، مہینے کے بھی فرمایا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جاری فرما دیا، اور یہ عبادت اس سے پہلے شریعت میں بھی چلی آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے وہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو ایک شب قدر عطا فرمائی گئی، تو اس کے لیے آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کیا، پھر آپ خیمے سے باہر تشریف لے آئے، پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ میں اس تلاش میں بیٹھا تھا تو ان 10 دنوں میں مجھے وہ شب قدر دکھائی نہیں دی، لہٰذا اگلے 10 دن کی میں نیت کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے بھی نیت کر لی، آپ نے بھی کر لی۔ پھر جب 10 دن گزرے تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ آخری عشرے میں آنے والی، لہٰذا اگر کوئی میرے ساتھ اعتکاف بیٹھا ہو تو پھر ہم مزید نیت کر رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ آپ نے اگلے 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا۔ کوئی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 خندقیں اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق اتنی ہے جتنی کہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ۔ انسان جب اعتکاف میں ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے در پہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر پہ ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور وہ دنیا جہان کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے در پہ آپ پڑھتا ہے کہ یا اللہ مجھے معافی چاہیے ہی چاہیے۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان اعتکاف کی نیت کر رہا ہو تو ان دنوں میں یہ نیتیں بھی کر رہا ہو کہ میں اعتکاف کیوں بیٹھ رہا ہوں، اس میں سب سے پہلے تو نیت کرے گا کہ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ نے مجھے زندگی اور سمجھ دی ہے تو لہٰذا مجھے اس سنت کو اپنانا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ اس نیت سے بیٹھے، نیت کرے کہ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانی تھی، جو مجھے لگتا ہے کہ میں رمضان کے دنوں میں اب تک نہیں کروا سکا، اب میں آخری عشرے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اللہ کے ہاں جانے والا ہوں، میں جا کے معافی مانگ کے آؤں گا، میں معافی لینے جا رہا ہوں، میں خود آ رہا ہوں۔ تو بعض دفعہ کوئی بہت زیادہ حساس سامان ہوتا ہے یا کوئی بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے بھائی ٹی سی ایس بھی نہیں کرنا، کسی کے ہاتھ بھیجنے بھی نہیں، یہ میں خود آؤں گا اور خود کا خود میں وصول کروں گا، یا کسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آ کر لے جاؤ، یا کسی بڑے سے بات کرنے کے لیے ہم صرف ملاقات کا وقت لیتے ہیں، ملاقات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ سر میں نے آپ کے پاس حاضر ہو کر ایک درخواست کرنی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہ بات کر لیں کہ اللہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مجھے آپ توفیق دے دیں، میں آپ کے ہاں آ پڑھوں گا، آ بیٹھوں گا تو پھر آپ سے بات کروں گا، تو وہ ہوگی معافی والی بات۔ تو لہٰذا اس نیت سے اعتکاف کرنا ہے کہ میں نے اللہ سے بخشش کروانی ہے، اور اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے آپ سے وقت لیا تھا بات کرنے کے لیے، اور وہ میری ایک درخواست ہے معافی کی، وہ مجھے معاف فرما دیں، آپ پہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن میری بخشش ہو جانے سے بہت کچھ ہو جائے گا، اور نہ ہونے سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اگر بالفرض ہم اپنے گناہوں کو نوٹ کر لیتے ہیں یا زیادہ سے معافی مانگتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے۔
اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ بندہ اللہ کے پاس جائے، اللہ کا قرب لینے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کسی بہانے سے کسی سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کا تعلقات بڑھ جاتے ہیں، اعتماد بڑھ جاتا ہے، دوسرے کو ایک دوسرے کے پاس سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تو آدمی فخر سے کہتا ہے کہ جی میری ان سے 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، میری ان سے بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے، ہماری بڑی لمبی نشست ہوئی ہے۔ تو اللہ کے پاس بھی جو جانا ہے تو وہ 1 to 1 ملاقات کے لیے جانا ہے، لمبی نشست کے لیے جانا ہے، بڑی بڑی دیر تک بیٹھنے کے لیے جانا ہے، اور بڑی 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 باتیں کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اعتکاف میں جائیں گے تو پھر جب اعتکاف میں ہوں گے تو کیفیات اور ہوں گی، اعتکاف سے واپس آئیں گے تو کیفیات اور ہوں گی۔ اور اس میں ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کے لیے چونکہ ان کی جائے نماز کو ہی مسجد قرار دیا ہے، تو لہٰذا وہ اپنا جب اعتکاف کا اہتمام کریں تو اس سے پہلے مسائل کو جان لیں، سمجھ لیں۔ اور جو ہمارے برادران ہیں، بھائی ہیں، تو وہ اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، ایسا اللہ کا گھر کہ جو اللہ کی نماز با جماعت سے آباد ہو، بہت زیادہ رش اور بہت زیادہ شور نہ ہو، بس وہاں خاموشی ہو، سناٹا ہو، اور چھپ چھپا کر اللہ کے سامنے رویا جا سکتا ہو، گڑ گڑایا جا سکتا ہو، سجدے لمبے کیے جا سکتے ہوں، لمبا قیام جو ہے مسلسل کافی وقت اللہ کے سامنے کھڑا رہا جا سکتا ہو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ توجہ سے تلاوت کی جا سکتی ہو، با جماعت نماز پڑھی جا سکتی ہو، تہجد میں جاگا جا سکتا ہو، اوابین ادا کی جا سکتی ہوں، تو انشاءاللہ اس نیت اور طریقے کے ساتھ اور اس اہتمام سے ہوگا تو انشاءاللہ وہ اعتکاف بابرکت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم توجہ سے باہر کی دنیا میں درود پاک زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تو اس نیت سے جانا ہے کہ بھئی اس زمانے میں انشاءاللہ میری خیالوں میں دربار پہ حاضری رہے گی، روضہ اقدس سامنے رہے گا، تو ایک بڑی مقدار جو ہے وہ ہم نے اعتکاف میں بیٹھ کر پاک پیغمبر کو درود پاک کا تحفہ بھی پیش کرنا ہے۔ وہ نیت کر کے جائیں گے، ٹائم بنا کر کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ہم رہتے رہتے ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، سال ہا سال ہم سے عصر کی نماز سے پہلے کی سنتیں ادا نہیں ہو پاتی، پورا پورا سال ہم سے ایک بار بھی اشراق کے نفل نہیں پڑے جا سکتے۔ اعتکاف میں اس نیت سے بھی جا کر بیٹھنے ہیں کہ مسجد میں رہتے ہوئے پاک پیغمبر کی جو سنتیں مجھ پہ عمل میں لائی جا سکیں گی، میں نے سب پر روزانہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس میں پھر جو ہے ہم تہجد بھی اہتمام سے ادا کریں گے، فجر کی سنتیں بھی کافی دیر پہلے ادا کریں گے، فجر کے بعد تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، دعا مانگیں گے، اور اشراق تک جاگیں گے، اشراق کے بعد چاشت بھی پڑھیں گے، پھر تھوڑا سا آرام بھی کریں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ ظہر کی سنتیں پڑھیں گے۔ تو ظہر کی سنتوں سے پہلے ہم جو ہے وہ تحیۃ الوضو بھی پڑھیں گے، تحیۃ المسجد بھی پڑھیں گے، روزانہ کی بنیاد پر صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے تلاوت کی بھی ایک بڑی مقدار کی نیت کر کے جانی ہے کہ میں نے انشاءاللہ ان 10 دنوں میں 3 دفعہ میں نے بیک وقت قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں گے تو وہ 3 دفعہ قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دعا جو ہے، دعا ہم یعنی بہت ساری خواہشات رکھتے ہیں لیکن مسلسل اللہ سے دعا نہیں مانگتے پکی والی، تو ایک خاص ٹائم لمبا جو ہے نا وہ اللہ سے مناجات کا، دعا کا رکھنا ہے۔ اور دعائیں ویسے بھی مانگنی چاہیے، لیکن ایک مناجات مقبول نام کی چھوٹی سی کتاب ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول، چھوٹی سی ہے، رسالہ ہے، اس میں 7 حصے ہیں، 7 دن کی دعائیں انہوں نے الگ الگ لکھ دی۔ ہفتے کے دن جو ہے وہ یہ والی دعائیں کر لیں، اتوار کو یہ کر لیں، سوموار کو یہ کر لیں، منگل کو یہ کر لیں، اس طرح اس میں پہلے وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے خود قرآن پاک میں مذکور ذکر فرمائی ہیں، رب جعلنی ہے، رب زدنی علما ہے، رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک آیت کریمہ ہے، آیت الکرسی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دعائیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف معاملات کے بارے میں سکھائیں، بتلائیں، یاد کرائیں، پڑھ کے سنائیں، صحابہ سے پڑھوائیں۔
تو اس کا بھی اگر ہم ایک منزل یعنی ایک دن کی دعائیں مانگنے کا اس میں اردو بھی ہے اور عربی بھی ہے، اس طرح ہم اپنے اعتکاف کو واقعی مفید اور پرسکون بنا لیں تو انشاءاللہ پھر یہ 10 دن کا اعتکاف دراصل اگلے پورا سال اور 20 دن رمضان شریف کی ہمارے لیے ایک ٹریننگ سیشن بن جائے گا، ایک تربیتی ماحول بن جائے گا۔ اس زمانے میں اگر وہاں مسجد میں کوئی بیان ہو، کوئی بات ہو تو ہم توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں فوراً۔ اور یہ جو میڈیاز ہیں، ملٹی میڈیا ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، تو فیس بک ہو گئی، تو واٹس ایپ ہو گیا، وغیرہ 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 وغیرہ، تو ان کو کچھ دن کے لیے کہیں کہ بھئی السلام علیکم، ہم لوگ آج کل یہاں نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس نیت سے جائیں گے کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو بڑے سے ملاقات کے ٹائم ہم لوگ بار بار موبائل کو چیک نہیں کرتے۔ کوئی بہت شاذ و نادر مجبوری والا بندہ ہو تو ہو، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے بندے جو ہیں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور کال پہ کال کر رہے ہوتے ہیں کہ چھیتی کرو، سیری نہیں آئی، سب کی آ گئی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، کل سالن آیا تھا، اس میں گوشت بوٹیاں نہیں تھیں، افطاری سب سے کم میری ہوتی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھر اس اثر مغرب میں پھر کال آ رہی ہے کہ جی وہ شربت تو بنا کر بھیج دیں، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ بھائی کوئی ہو ایسا بندہ جس کے ایسے معاملات حالات ہوں اور انہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صحیح، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ جب اعتکاف میں گئے ہوئے ہیں تو ہمیں چلے جانا چاہیے، اور ہمارا کوئی گیا ہوا ہے تو ہمیں اس کی دلجوئی کے لیے اعتکاف خراب کرنے کے لیے مسجد میں جا کر اسے گپ شپ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بیچارہ ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وہاں پر آئے بیٹھا ہوتا ہے، اور کیا حال ہے، اور کیا حال ہے، ہم آئے تھے تاکہ آپ بورے ہو رہے تھے تو ذرا آپ سے گپ شپ کرنے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں صحیح اعتکاف کی توفیق دے، جو خاموشی والا ہو، انتہائی خاموشی والا ہو، انتہائی خاموشی والا۔ اسی طرح ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں، کہ ہماری مائیں اور خالائیں ہیں، تو وہ ماشاءاللہ اعتکاف میں تو بیٹھ جاتی ہیں، لیکن ان کی ہدایات کا چیپٹر جو ہے وہ لیکچر چلتا ہی رہتا ہے۔ میں ایک دفعہ باہر اعتکاف سے آ جاؤں، پھر میں تمہارا پتہ کرتی ہوں تم کیا کرتے ہو۔ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، پھر جگا رہی ہیں، پھر سلا رہی ہیں، پھر سارا ماحول ایسے ہی۔ تو بھائی چھوڑ دو، کوئی جاگا ہے نہیں جاگا، کوئی سحری بنا رہا ہے نہیں بنا رہا، بس آپ اللہ اللہ کریں تو کریں، کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو فرض تو نہیں تھا کہ بھئی آپ بیٹھیں بھی صحیح اور مسئلے بھی بنائیں۔ اس وجہ سے میں اپنی بیٹیوں سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ اگر اعتکاف بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں، بالکل خاموشی سے 10 دن کے لیے بالکل چپ کا روزہ ہو، اور ہونٹوں پر ایسے سمجھو جیسے بندہ سلائی کر لیتا ہے، ہلکا پھلکا کوئی چیز آ گئی تو بس رکھ دی، کھا لی پی لی، چپ کر کے برتن رکھ دیے، ابے آنا اٹھا کے لے جانا، یہ تھوڑی سی لسی بچ گئی ہے اس کو جلدی سے ختم کر لینا، تو یہ ایسی انتہا درجے کی فضولیات ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو بندہ پھر سوچتا ہے، کبھی کبھی ہنستا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اعتکاف ایسے ہی ہے جیسے ہم نے 2 نفل پڑھ لیے، اللہ کو راضی کر لیا، تو کوئی نماز نفل پڑھ کے بھی تو ظاہر ہے ہمیں ہار کوئی نہیں ڈالتا۔ تو اپنے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں تو اپنے لیے گھر جانا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس امید کے ساتھ کہ اب انشاءاللہ ہار آ رہے ہوں گے تو مجھے کوئی اٹھانے آ رہے ہوں گے، تو کوئی بٹھانے آ رہے ہوں گے، تو کوئی میرا اعتکاف چھڑانے آ رہے ہوں گے، نہیں، بستر بستر مسجد میں رکھا رہے، آخری دن بھی نماز کے بعد اسی طرح مغرب ہو جائے، مغرب کے بعد جو ہے وہ نوافل ہو جائیں، اوابین ہو جائیں، اور کوئی آیا ہے تو اس سے کہو کہ یار یہ لے جاؤ بستر بستر، افطاری میں نے کر لی ہے، کھانا میں عشاء کے بعد گھر آ کے کھاؤں گا، لیکن آج مجھے جو ہے نا وہ چاند رات ہے، اللہ سے ایک دفعہ اور باتیں کرنے دو، تو عشاء تک پھر مسجد میں رہیں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جانا پڑ رہا ہے، تو یا اللہ جلد سال گزرے اور میں دوبارہ اگلے سال پھر ان دنوں میں آپ کے پاس آؤں، تو پھر خوب گڑ گڑا کر رو کر جو ہے وہ عشاء وہاں سے پڑھ کے پھر عشاء کے بعد خاموشی سے گھر آ جائیں اور آرام سے کھانا کھائیں، سب سے خرید پوچھیں، اور اس کے بعد پھر آرام کر لیں۔ اور اسی طرح ہماری مائیں بہنیں گھر میں بیٹھنے والی بھی کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کیا تھا تو کر لیا تھا، اس میں کہ بھائی مجھے کسی نے مبارکباد ہی نہیں دی، مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں اتنے دن کہاں تھی، اس سے کسی نے مجھے سوال ہی نہیں کیا کہ میرا سٹیٹس اپڈیٹ نہیں تھا، کسی نے کوئی نوٹس ہی نہیں کیا کہ میں کیوں نہیں تھی یا کیوں نہیں تھا،
تو یہ کوئی ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، کسی کے کوئی قرض نہیں اتار رہے، تو تھوڑا سا سنجیدگی سے، سمجھداری سے، ذمہ داری سے ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اور ویسے ہی بیٹھنا ہے جیسا کہ ثابت ہے۔ جن کی سنت سمجھ کر بیٹھ رہے ہیں تو ان کی سنت کے مطابق بیٹھیں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس طرح ہمارے معاملات میں ایک خوراک ہوتی ہے، ایک پرہیز ہوتا ہے۔ تو آپ نفل پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ خوراک ہے، لیکن خاموش ہیں، فضولیات سے بچ رہے ہیں، اپنے خیالات کو، زبان کو، الفاظ کو، جذبات کو روکا ہوا ہے، یہ پرہیز ہے۔ اگر علاج ہو پرہیز نہ ہو تو بھی فائدہ نہیں ہوتا، صرف پرہیز ہو علاج نہ ہو پھر بھی صحت یابی عام طور پر نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب ہیں دامت برکاتہم دارالعلوم کراچی میں، ان کا چھوٹا سا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے مسائل اعتکاف۔ تو اس کو انسان پڑھ لے اور اس کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو کرتا رہے تو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ اس میں دو باتیں پیش آتی ہیں جو ہماری ذرا مجبوری ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نہانا، اور ایک یہ پیسٹ وغیرہ، کیونکہ ہم ڈیلی کے اس کے عادی ہیں چیزوں کے، تو پھر عین اچانک فرض غسل کے لیے مسجد سے یا اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر فوراً جانا ضروری ہے۔ فرض غسل نہ ہو تو پھر ہم نے بیٹھے رہنا ہے، بس وضو کرنا ہے اور وضو سے ہی کام چلانا ہے۔ اور پیسٹ وغیرہ کے لیے وضو خانے میں آ کے نہیں بیٹھنا، وہ مسجد میں رہ کر بیٹھ کر پیسٹ کرنا ہے کہ جس میں ہمارا پانی جو ہے وہ مسجد میں نہ گر رہا ہو، کسی برتن میں، لوٹے میں، یا مسجد میں بس کے صحن کے آخر میں کوئی ٹاٹ وغیرہ بچھا کے پلاسٹک کا، کہ ہم پانی ہمارے جسم پہ جائے لیکن وہ بہہ کر باہر کی طرف چلا جائے، مسجد نہ آئے۔ اور اسی طرح ہماری جو بہنیں ہیں تو وہ جو حصہ مختص کریں گی اپنے اعتکاف کے لیے، تو اگر وہاں یعنی ایک چارپائی کی جگہ دو چارپائیوں کی جگہ پر نیت کر لیں، تو اس جگہ پر بیٹھ کر اپنا وہ مسواک، پیسٹ، برش وغیرہ کر لیں، اور وضو بھی اسی حساب سے کریں کہ اس کے لیے بے تاشا باہر نہ جانا پڑے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں مسجد کے انتظامیہ، وہ ایک آدھ وضو خانے کا نل ایسی جگہ رکھتے ہیں جس کا پاؤں مسجد میں ہوتے ہیں، اور پانی گرنے کی جگہ جو ہے وہ مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ تو اس طرح اعتکاف والے جو ہے وہ اسی نل پہ بیٹھتے ہیں، وہیں وضو کرتے ہیں، وہیں مسواک کرتے ہیں، اور مسجد میں ہی گویا کے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی کوئی آپ کا بندہ ایسا ہو جو ایسی صورت میں مجبوری پیش آ جائے تو وہ چلا جائے۔ آخری مسئلہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بالفرض ہمیں لگے کہ مجھ سے غلطی سے اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، تو اب دوبارہ بیٹھے بیٹھے اعتکاف نفل کی نیت کر لیں کہ اللہ اگر میرا سنت اعتکاف ٹوٹ گیا ہو تو میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس طرح آپ کا اعتکاف جو ہے وہ نفل جاری ہو جائے گا۔ اور پھر عید کے بعد ایک دن مغرب سے پہلے دوبارہ واپس مسجد میں آ جانا ہے، رات اعتکاف کرنا ہے، مغرب سے اگلے دن صبح روزہ رکھنا ہے، اگلے دن شام کو روزہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور مغرب کے بعد اعتکاف بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے ہم اس ٹوٹے ہوئے اعتکاف کی قضا کریں گے، اس نیت سے یہ اعتکاف ہوگا پلس روزہ۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، اور سب بیٹھنے والوں کا اعتکاف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کوئی آپ حضرات کا سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔